अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं महर बुखारी। नाज़रीन, कभी इस्टेब्लिशमेंट सियासी नखलिस्तान का शर्ज ममनुआ और कभी यही इस्टेब्लिशमेंट सियासी बहरान का मसीहा। समझने से कासिर हूँ कि आइन से बाला जिस किरदार पर एक तहरीक बपा है, जिस रियासत के ऊपर रियासत का तस्वुर गुज़िश्ता 2 माह से बयान किया जा रहा है, जिस जमहूरियत और रूल ऑफ लॉ की बहाली का अलम बुलंद है, जिस पार्लियामान और सियासत की सुप्रीमेसी की जंग जलसों में लड़ी जा रही है, इस बयानिए के होते हुए हुकूमत को चलता करने की शर्त रखकर फौज से डायलॉग की बात करना आइन की किस शिक में लिखा है। बकौल मियाँ साहब, मौजूदा हुकूमत की सिलेक्शन पर ताकतवर इदारे मुजरिम, तो इन्हीं इदारों की मदद से हुकूमत को घर भेज देना नेक नामी कैसे। सख्त तरीन बयानिए के बाद अब मुज़ाकरात की बातें शायद बंद गली से विंडो खोलने की ये कोशिश ज़रूर हो सकती है। एक जिसे कहते हैं मैसेजिंग, कहना इसको गलत ना होगा। इस्टेब्लिशमेंट भी मुज़ाकरात की हामी है और ये क्यास भी शायद गलत ना होगी कि इस सारे मामले में बिलावल भुट्टो जरदारी का सॉफ्ट इमेज, ख़ास तौर पे नाम लेने पर मौक़िफ़ ने पीपल्स पार्टी को इदारों के करीब किया। पीपल्स पार्टी की इस गुगली को देखते हुए शायद मरीम नवाज शरीफ साहिबा दूसरा फेंकने पर मजबूर हो गई, मगर तज्ज़ियाती तौर पर अगर आज मुज़ाकरात की ख्वाहिशात मचल रही हैं तो ये उसी बयानिए की वजह से है, सख्त बयानिए की वजह से, जिसने सियासी निज़ाम को जमूद में मुब्तला कर रखा था। मगर सियासत को फ़ौज की मुदाखलत से पाक किया जाए, PDM के इस इलामिये का क्या होगा? अगर नाम लेकर इदारों को मुर्द इल्ज़ाम ठहराना महज दबाव बढ़ाने का हरबा ही था, तो फिर वोट को इज्जत दो, जमहूरियत और आइन की बालादस्ती का सबक कहाँ जाएगा? ये मान लिया कि बदएतमादी और बेयकीनी इस कैफियत का वाहिद हल सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात हैं, नेशनल डायलॉग है। मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए नेशनल डायलॉग नागुज़ीर है। लेकिन मियाँ साहब के बयानिए को लेकर मरियम साहिबा की ये मशरूत ख्वाहिश भी हकीकी जमहूरियत की खिदमत होगी क्या? करीबी साथियों के इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों पर पाबंदी के बावजूद राब्ते रखना भी हकीकी आइन की बालादस्ती होगी क्या? नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे नेशनल डायलॉग एक बड़े पॉपुलर टूल के हैसियत से इस्तेमाल होता रहा है मखसूस कंडीशंस में और ममालिक में ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक इंक्रीजिंगली पॉपुलर टूल है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए, पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। हमने माजी में देखा ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स नेशनल डायलॉग्स जो हैं उनको प्रपोज भी किया जा रहा है और वो कंडक्ट भी किए गए हैं एक डाइवर्स ग्रुप के अंदर, डाइवर्स ग्रुप ऑफ कंट्रीज एंड सर्कमस्टांसेस। तो हमारे यूनिक केस में इसको किस तरह देखा जाएगा आज आपको बताएंगे। एक वसीतर डिबेट जो है एक मुल्क की ट्रैजेक्टरी के हवाले से कि मुल्क कहाँ किस रास्ते पे गामज़न है, हम कहाँ जा रहे हैं। ऑफ कोर्स बियॉन्ड द यूजुअल ग्रुप ऑफ एलीट डिसीजन मेकर्स जो यहाँ भी मौजूद है, वो इस केस के अंदर नेशनल डायलॉग जो है गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर जाता है और एक पोटेंशियल ऑफर करता है कि एक बमाइनी कन्वर्सेशन और मुज़ाकरात जो हैं वो हो सकें अबाउट द अंडरलाइंग ड्राइवर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब ये ड्राइवर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या हैं, इसके ऊपर भी एक ऑफ कोर्स सबको इत्तफाक करना पड़ेगा। आज एज वी स्पीक ड्राइवर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मुख्तलिफ हैं। इमरान खान के लिए ये चोर डाकू अपोजिशन है, अपोजिशन के लिए एक हुकूमत है ऐसी जिसको बैक किया हुआ एस्टैब्लिशमेंट और एस्टैब्लिशमेंट का पॉलिटिकल रोल है। मगर ये जहन में रखिए देयर इज़ अ रिस्क, एक रिस्क ज़रूर होता है नेशनल डायलॉग्स जब भी कंडक्ट किए जाते हैं कि इनको डिलिबरेटली मिसयूज़ ना किया जाए मुख्तलिफ लीडरान की जानिब से अपने रूल को, अपनी पावर को फर्दर कंसोलिडेट करने के लिए। ये भी हमने होता देखा है और ये भी जहन में रखिए कि कोई एक ऐसा इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, देयर इज़ नो वन साइज फिट्स ऑल मॉडल। तो हर केस यूनिक होता है और क्योंकि हमारी सिचुएशन भी बहुत यूनिक है तो हम जो जनरली कुछ ऐसे नुकात जिनके ऊपर रिसर्च हुई हुई है, हाइपोथेसाइज हुए हुए हैं नेशनल डायलॉग के हवाले से, जिनका एक बड़ा बहुत हायर लाइकलीहुड है कामयाबी का, सक्सेस का, हम आज उनका भी जिक्र करेंगे कि अगर हम उन चीज़ों को अगर इनकलकेट करें अपनी इस प्रोसेस के अंदर, अगर नेशनल डायलॉग इस मुल्क में होना भी है जिसके अंदर शामिल है ट्रांसपेरेंसी, इंक्लूजन, पब्लिक पार्टिसिपेशन है, एक वसी तर एजेंडा है, सबसे बढ़कर एक क्रेडिबल कन्वीनर है और ऑफ कोर्स बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोप्रिएट क्लियर रूल्स हैं प्रोसीजर के, एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट एक अमल दरामद करने का प्लान है, इम्प्लीमेंटेशन प्लान है। तो उसका भी आप जिक्र करेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि ये जहन में आज जितनी भी लोग इसकी खुशामदेद कह रहे हैं इसे और कह रहे हैं कि ये इट्स अ राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, मगर इतना इंथुजियाज़म भी जो है वो हमें प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए, बिकॉज ये बड़ा ये एक ऐसा मरहला, एक प्रोसेस है जिसके अंदर
बहुत से ریسورسز یوز ہوتے ہیں ایک ملک کے, بہت سا ٹائم یوز ہوتا ہے اس کے اوپر, ایک کریٹیکل انالیسس کرنا ضروری ہے, کون سی وہ نیسسری کنڈیشنز ہیں جو ایک کامیاب نیشنل ڈائیلاگ انشور کر سکتی ہیں ہمارے لیے. بہت سی مختلف ہم سرکمسٹانسز دیکھتے ہیں جس کے اندر ایک نیشنل ڈائیلاگ جو ہے وہ ان اپروپریٹ ایک ٹول تھا جس کو استعمال کیا گیا, اٹ واز اے ویسٹ آف ریسورسز, اے ویسٹ آف ٹائم, اور اس سے کچھ بھی اخذ نہ ہوا, کچھ بھی نتیجے جو ہیں جو نکالنا چاہ رہے تھے وہ نہیں مل چکے. تو ان چیزوں کو ہمیں اوائڈ کرنا ہے. ہم آپ کے سامنے دو بڑے کیسز رکھیں گے آج, ٹونیشیا کے اور یمن کے, جس میں 2013 اور 14 کے اندر نیشنل ڈائیلاگز ہولڈ کیے گئے تھے. کیا نتائج تھے اس کے, ہم نے کیا اوائڈ کرنا ہے, اینڈ آف کورس سم آف دا بگ تھنگز وچ وی نیڈ ٹو کیپ ان مائنڈ. ہمارے ساتھ آج وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب ہوں گے, اور PMLN کی طرف سے ہمارے ساتھ مصدق ملک صاحب ہوں گے. بوتھ آر تھنکنگ مائنڈس, سو اٹ شوڈ بی این انٹرسٹنگ ڈبیٹ. A very short break, we're going to be right back. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. آپ کو جس طرح ابتدائیے میں بتایا, آج کچھ کیسز ڈسکس کریں گے بیکاز نیشنل ڈائیلاگ کو استعمال کیا جا چکا ہے ایز اے ٹول فار کانفلکٹ ریزولوشن اور پولیٹیکل ڈیڈ لاکس جدھر موجود ہوتے ہیں. کیونکہ پاکستان کا کیس بہت یونیک ہے, تو اس کیس کے حوالے سے جو انٹرنیشنل اسٹڈیز ہولڈ کی گئی ہیں, کون سی ایسے چیزیں ہیں جس سے ایک نیشنل ڈائیلاگ جو ہے وہ کامیاب قرار دیا جا سکتا ہے, اینڈ آف کورس جس کے کانسیکوینسز اور نتائج جو ہیں وہ سکسیزفل ہوتے ہیں, ان کو ہم کس طرح انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. وی ول ڈسکس دیٹ ٹونائٹ. فواد صاحب, آپ سے آغاز کریں گے پہلے. سر, پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ پہلے ہم نے دیکھا کہ تھوڑی بڑی سخت پوزیشننگ تھی PMLN کی, ہمیں ان کی لیڈران کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ دیر از نو روم فار ڈائیلاگ, کوئی ڈائیلاگ نہیں ہوگا, اور اس کے بعد آج ہم نے یہ ایک موقف مریم صاحبہ کا دیکھا ہے کہ ایک اشارتاً تو انہوں نے بات کی ہے کہ دیر از اسپیس, لچک ہے, فلیکسیبلٹی ہے, تو اس کو خوش آئند قرار دیا جائے. دیکھیے, انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے. وہ یہ کہتی ہیں کہ فوج جو ہے وہ سیاست میں دخل اندازی کرے, حکومت کو گھر بھیجے, اس کے بعد ہمیں حکومت میں لے کے آئے, اور اس کے بعد اپنا سیاسی کردار ختم کر دے. یہ بڑی معصوم سی ڈیمانڈ اور خواہش ہے مریم بی بی کی, اور پہلے بھی جو ہے وہ ان کا مطالبہ کم و بیش یہی رہا ہے کہ فوج آخر سیاست میں حصہ کیوں نہیں لے رہی. ان کے والد صاحب نے جو گجرانوالہ میں تقریر کی, کوئٹہ میں تقریر کی, اور جو PMLN کا نیریٹو رہا, بیانیہ رہا, وہ صرف یہی رہا کہ فوج اور جو ایون جوڈیشری جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر ہمیں ہمارے کیسز میں ریلیف دے. اس سے بڑھ کے نہ ان کا کوئی مطالبہ ہے, نہ اس سے زیادہ ان کی کوئی سیاست ہے, نہ ہی اس سے بڑھ کر ان کی کوئی خواہش ہے. سو اسی کے اوپر وہ ریوالو کر رہی. اچھا چودھری صاحب, آپ کو پتہ ہے مریم صاحبہ نے ابھی ٹویٹ بھی کیا ہے ایز وی اسپیک, کیونکہ ان کے بیانیے کو ان کے ووٹرز کا یہ ماننا ہے, یا جو لوگ ان سے متفق ہیں کہ جاندار بیان ہے, اس کو کیا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے توڑ مروڑ کے, کیونکہ رد عمل میں جلد بازی تھی. اس پہ مریم صاحبہ کا ٹویٹ ہے, اٹ از بیکاز دے آر کمپلیٹلی unnerved and they do not know how to respond. This distortion is being done on purpose. یہ ڈسٹورشن ہے کیا, یہ مصدق صاحب سے پہلے پوچھ لیتے ہیں. گو کہ مریم بی بی یہ بھی جانتی ہیں کہ who is behind this and why they're doing it. مکمل آگاہیں کہ کون یہ ڈسٹورٹ کر رہا ہے. تو BBC سے جی BBC والوں سے پوچھیں ڈسٹورٹ کیوں کر رہا ہے. مصدق صاحب بتائیے گا یہ ڈسٹورٹ ان کا بیان کیوں ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, اور جو شرط انہوں نے رکھی ہے اس کو کس طرح غلط طریقے سے لیا جا رہا ہے. دیکھیے, بڑی یہ میں نے ابھی فواد صاحب کی بات سنی, بڑی انٹرسٹنگ بات تھی فواد صاحب کی, مگر جو فواد صاحب نے جن خواہشات کا اظہار کیا ہے اس کا آج کے انٹرویو میں تو کہیں ذکر نہیں ہے. مریم صاحبہ نے کہا ہے کہ ہم بات کریں گے لیکن آئین کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے بات کریں گے. آئین کے اندر کے دائرہ کار میں رہنے کا کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہر ادارے کا جو بھی آئینی رول جو ہے آئین نے ڈیفائن کیا ہے, اگر اس کو پر آپ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کرنا چاہتے ہیں, ایک لارجر ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں جس میں تمام پارٹیز اگری ہوں کہ ہاں ہماری آئینی دائرہ کار یہ ہے اور ہماری آئینی لیمٹس یہ ہیں اور اس پہ بات ہم کرنا چاہتے ہیں, تو اس پہ بات ہو سکتی ہے. پہلی بات تو انہوں نے یہ کی جس کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جا رہا ہے. دوسری جو اہم بات انہوں نے کی وہ یہ تھی کہ دیکھیں یہ جو حکومت ہے یہ ووٹ سے تو آئی نہیں ہے, یہ تو کچھ لوگوں کی بیساکھیوں کے اوپر کھڑی ہے, اور اگر وہ بیساکھیاں ان سے ہٹا لی جائیں تو یہ فوری طور کے اوپر گر جائیں گے. یعنی آئین بھی طریقہ کار بڑے صاف و شفاف طریقے سے طے کرتا ہے کہ ایسی حکومت جیسی کہ یہ ہے
اس کو ہٹانے کے طریقہ کار کیا کیا ہیں. یہ کھڑے صرف اس وجہ سے ہیں کہ ان کو سپورٹ ملتی رہتی ہے. اب اگر وہ گرینڈ ڈائلاگ شروع ہو جائے جس میں تمام ادارے اس بات پہ اگری کر جائیں کہ ہر ایک کا جو بھی رول ہے اور ہر فرد کا جو بھی رول ہے وہ اپنے رول کے تحت صرف کام کرے گا اور رول سے باہر نکل کے، جیسا کہ ہم نے کراچی میں دیکھا، اپنا کام نہیں کریں گے جذباتی ہو کے، تو پھر بڑی صاف و شفاف بات ہے، دو چیزیں ہوں گی. ایک، آئین جو ہے اس کی اجارہ داری ملک میں ہو جائے گی، اور دوسرا یہ بیساکھیوں پہ چلنے والی حکومت گر جائے گی. یہ دو اہم جزو ہیں اس بیان کے جو مصدق صاحب ایک بات بتائیے کہ آئین کے دیکھیں نا، آئین کو سامنے رکھتے ہوئے، رول آف لا کی بات کرتے ہوئے کیوں نہ آگے کا لاہ عمل طے کیا جائے؟ کیونکہ ابھی تو نہ الیکشن کمیشن میں آپ لوگوں کی کوئی پٹیشن موجود ہے، نہ آپ لوگ سپریم کورٹ گئے ہیں، نہ کوئی ایسا آن گراؤنڈ پروف ہے آپ کے پاس پولنگ ڈے یا پری پول ریگنگ کے حوالے سے. تو یہ کنڈیشن رکھنا یہ تو نہ کرنے کی بات ہے، یہ تو مزید پریشر کی بات ہے. تو اور جبکہ آئین کی بات کی جاتی ہے، اور یہ بات میں نے آج ٹویٹ بھی کیا، یہ نئی بات نہیں ہے، میں آپ دونوں کو ہی بلکہ آئی تھنک سنا چکی ہوں، اور بھی ہر جگہ چل چکا ہے یہ بات. 3 ہفتے پہلے رانا ثناء اللہ بھی کر چکے ہیں کہ تھرڈ پارٹی یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ آ کے اپنا کردار ادا کرے. اور ایگزیکٹلی کیا کہا تھا انہوں نے، پھر سے ایک دفعہ سن لیجئے. اب ہم جو ہے وہ تیسرے فریق سے ہی یہ مطالبہ ہے ہمارا کہ وہ سٹیپ ان کریں، اور یہ جو جعلی اور سلیکٹڈ جو نظام قائم کیا گیا ہے اس کو ختم کیا جائے. اب یہ بھی کوئی بتانے والی بات ہے، اسٹیبلشمنٹ تیسرا فریق ہے. اب یہ معاملہ اس طرح سے نہیں چلے گا. آپ اس چوری کو جو ہے اس کو اب واپس کروائیں، مال مسروقہ جو ہے یہ اس کو واپس کریں، جس کی ملکیت ہے اس کو واپس کریں، اور اس کو صحیح راستے پہ جو ہے وہ چلائیں. صدیق صاحب، اسٹیبلشمنٹ سٹیپ ان کرے اور آئین کی بالادستی کو یقینی بنائے. اسٹیبلشمنٹ جو سیاسی کردار بقول آپ کے ادا کر رہی ہے وہ آئے اور سیاست میں ڈائریکٹ مداخلت کرے، ایک حکومت کو چلتا کرے، اور پھر از نو بات کریں گے. نہیں، میں تو دیکھیے رانا صاحب اپنی بات کا جواب تو خود دیں گے، اور وہ نہیں، مریم بی بی نے بھی آج یہی بات کی ہے. نہیں، میں اسی کی وضاحت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو رانا صاحب والی بات آپ نے چلائی ہے اور جو مریم صاحبہ نے بات کی ہے وہ دو مختلف باتیں. مریم صاحبہ نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کو آگے بڑھانا ہے یا نہیں، اور اگر آگے بڑھانا ہے تو کس طریقہ کار سے بڑھانا ہے، کیا آئینی طریقہ کار سے بڑھانا ہے یا نہیں. اور اگر ہم اگری کر رہے ہیں، تمام لوگ اگری کرتے ہیں، جی سن لیجئے نا، میں وہی بتا رہا ہوں کہ اگر ہم اس بات پہ اگری کر رہے ہیں، بالخصوص یہ کراچی والے واقعے کے بعد، کہ ہمیں اب آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے، اور اس کے لیے اگر کسی گرینڈ ڈائلاگ کی ضرورت ہے تو تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ایک پلیٹ فارم پہ موجود ہیں، اس پلیٹ فارم کے اوپر سب لوگوں کو بلا کے دوبارہ سے ہم آئینی طریقہ کار کے اوپر ایک اگریمنٹ کر سکتے ہیں، جس کے اندر مداخلت، آپ تو کہہ رہی ہیں مداخلت ہوگی، مجھے جو ان کی بات سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات، اس بات کو کا تعین کیا جائے گا اور فیصلہ کیا جائے گا کہ مریم بی بی نے شرط لگائی ہے بشرطے کہ یہ حکومت کو پہلے چلتا کرے. نہیں، شرط میں بتا رہا ہوں، آپ لوگ خود کر دیں نو کانفیڈنس دے کے، تو وہ آئین کے اندر ہے. صرف 30 سیکنڈ دیجیے گا. تو نمبر 1 وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ بات طے کر لیں کہ ماورائے آئین کچھ نہیں ہوگا اور کوئی انٹرونشن نہیں ہوگی، نہ کوئی شخص کرے گا، نہ کوئی سیاسی جماعت کرے گی، نہ کوئی ادارہ کرے گا. نمبر 1. نمبر 2 جو ان کا موقف ہے اور بڑی دیر سے ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت کچھ لوگوں کی بیساکھیوں پہ کھڑی ہے. اگر وہ بیساکھیاں چلی جائیں، جو کہ چلی جائیں گی جب آئین کے تحت ہر چیز ہوگی، تو یہ حکومت امپلوڈ کر جائے گی، اور حق جو ہے ووٹ کا وہ لوگوں کو دوبارہ ملے گا، اور بجائے چوری چکاری کے ووٹ کے ذریعے آنے کے یا سلیکشن کے ذریعے آنے کے، لوگ اپنے ووٹ کے ذریعے آئیں گے، اور ایک الیکٹڈ حکومت جو ہے. فواد چودھری صاحب، آپ نے یہ جو ایک فائن لائن ڈرا کی ہے اور فرق سمجھایا ہے مصدق صاحب نے، آپ سمجھ گئے؟ بہت ہی میرا خیال ہے کہ اس کی نہ کوئی سارے نہ پیر ہے، اور نہ ہی کوئی فلسفیکل پرابلم ہے پی ایم ایل این کا. یہ تو ساری پارٹی ہی بنیادی طور کے اوپر انکانسٹیٹیوشنل. ابھی ان کے اپنے پارٹی کا آئین دیکھ لیجیے، کیا اس پہ عمل ہو رہا؟ یہ تو اپنی پارٹی کے آئین کے اوپر ہی نہیں چل رہے ہیں. مریم نواز کا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا لوکل سٹینڈ آئے کیا ہے یہ بات کرنے کا. مریم نواز ہوتی کون ہے یہ بات کرنے والی؟ کیا وہ پارلیمنٹ کا رکن ہے؟ کیا وہ اس پارٹی کی کسی کی سربراہ ہے؟ آنسر از نو. یہ جو ڈائلاگ والی بات ہے نا، وہ ڈائلاگ صرف ایک بات پہ چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی یہ ڈائلاگ کریں کہ 88 کروڑ روپے راتوں رات مریم نواز کے اکاؤنٹ میں آئے تو اس کو پوچھا نہ جائے. راتوں رات مریم نواز پارک لین میں اپارٹمنٹس کی مالک بن جائیں، اس کے بعد کیلیبری فونٹ ایک جعلی تیار کر کے سپریم کورٹ میں پیش کریں، ان سے کوئی پوچھے نہ.
اس کے بعد نواز شریف اور ان کے جو دونوں بھائی ہیں جو کہ 14 سال کی عمر میں بلینر بن گئے، ان سے ان کو پوچھا نہ جائے پیسے کہاں سے آئے. یہ مذاکرات صرف اس پہ چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ فوج کی مدد بھی چاہتے ہیں، جوڈیشری کی مدد بھی چاہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر مدد نہیں کریں گے تو ہم آپ پہ رقیق حملے کریں گے، اور یہی انہوں نے کیا ہے. اور آج وہ کیوں اپنے جو ہے وہ اس طرح گھٹنوں پہ بیٹھ گئی ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ یہ بوجھ بہت بڑا تھا. یہ وہ بوجھ کے قابل تھی ہی نہیں، کبھی بھی اس بوجھ لینے کے قابل نہیں تھی، اور پی ایم ایل این بھی یہ بوجھ لینے کے قابل نہیں ہے. ان کے جو لوگ ہیں اندر سے، اور آپ کو تو زیادہ پتہ ہے مہر، آپ کے اپنے پروگرام میں ابھی آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کا کلپ دکھایا، لیکن اس کے علاوہ بھی یہ خاقان عباسی صاحب ہوں، خواجہ آصف ہوں، اور بہت لوگ ہوں، یہ باہر ہی نظر آ رہا ہے کہ یہ گریبان کو پڑے ہوئے ہیں، اندر تو پاؤں کو پڑے ہوئے تھے. یہ جو انہوں نے کہا نا کہ اسٹیبلشمنٹ ہم سے رابطے کر رہی ہے، جی نہیں، وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ رابطے کر رہے ہیں، اصل میں یہ سارے رات کو جا کے پاؤں میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہاں سے اگر کوئی لفٹ نہیں مل رہی اور اب بھی نہیں مل رہی. ٹھیک ہے، اب دیکھیں the problem now is، اور آپ دونوں نے ابتدائیہ مس کیا، میں یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس کی ایک بڑی زبردست قسم کی ریسرچ ہے اور نیشنل ڈائلاگز اکراس دا ورلڈ، اور اس کے لیے کیا کیا جو ہے وہ یقینی بنانا ہے کہ وہ سکسیزفل ہو سکے. اینڈ آف کورس اس کے اندر کچھ پیگز ہیں، ایسے فواد چودھری صاحب، جس طرح کی انکلوژن ہوئے گی. انکلوژن پہ اگر ہم ایک منٹ رک جائیں، مسئلہ یہ ہے کہ آل اسٹیک ہولڈرز ان اے کنٹری ہیو ٹو بی انکلوڈڈ، جس کے اندر مہر آپ ایسے فلسفہ بتا رہی ہیں کہ جیسے پتہ نہیں یہ کوئی نیشنل ڈائلاگ کو ریفارمز کے اوپر کرنا چاہ رہے ہیں، یا یہ کوئی نیشنل ڈائلاگ کو الیکٹورل ریفارمز پہ کرنا چاہ رہے ہیں، یا بد اعتمادی کے ساتھ تو ملک آگے نہیں بڑھ سکے گا. نہیں، بد اعتمادی کیا، ان کا تعلق ہی نہیں ہے. دیکھیے نا، یہ جو سارے لوگ ملے ہوئے ہیں، یہ جو 5-7 لوگ ملے ہوئے ہیں، آج آپ ان کو کہیں گے کیسے سے ہٹ کے، پہلے ان کو تیار کروا دینا کہ کیسے سے ہٹ کے ڈائلاگ کر لیں، تو ڈائلاگ تو تب ہوگا نا جب وہ کیسے سے آگے بڑھیں گے. یہ تو کیسے سے آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے، یہ تو مورلی کرپٹ ایک گروپ آف پیپل ہے، بیسکلی اے گروپ آف کرمنلز، جو کہ اپنے پیسوں کو سیکیور کرنا چاہتا ہے. دس از اٹ. اگر اس سے آگے بڑھیں گے تو پھر دیکھ لیں گے، بٹ دے آر ناٹ ایون کین ٹو ڈو دیٹ. مگر اگر اسٹیبلشمنٹ بھی اشارے دے رہی ہے کہ ایک نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے، جوڈیشری کی طرف بھی انکلوڈنگ آپ کے جسٹس کھوسا صاحب یہ بات اپنی حلف برداری میں کر چکے، حلف اٹھاتے ہوئے کہ بھئی ایک انٹر انسٹیٹیوشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے، آل اسٹیک ہولڈرز نیڈ ٹو سٹ آن ون ٹیبل اینڈ ڈسکس دس. تو یہ کہیں نہ کہیں تو فواد صاحب آپ کے اندر بھی لچک آنی ہوگی، ان میں بھی لچک آنی ہوگی، بیکاز پولیٹیکل ٹاپ براس کے بغیر تو یہ ڈائلاگ نہیں ہوگا نا. بس وہ پی ایم ایل این جو ہے وہ اپنی نئی لیڈرشپ الیکٹ کرے، کیونکہ کرمنلز کے ساتھ تو ڈائلاگ نہیں ہو سکتا نا. اپنی نئی لیڈرشپ الیکٹ کرے، ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہیں، باقی لوگ ہیں جو شریف لوگ ہیں ان کے، وہ آئے سامنے اور ان سے ڈائلاگ کرتے ہیں. ان کرمنل سے کیا ڈائلاگ کرے؟ جی مصدق صاحب، آپ کو پھر اب جواب مل گیا اپنا، اس کو کیا سمجھا جائے؟ بڑا دیکھیں، یہ تین چیزیں میرے بھائی نے کہی ہیں. پہلے تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. آپ جتنی مرتبہ مرضی آج چلا کے دیکھ لیں، آج کا جو بی بی سی کا انٹرویو ہے اس میں کئی کیسز کا ذکر اگر ہوگا تو سامنے آ جائے گا، اور نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ جو بات وہ کہہ رہی ہیں وہ میرے بھائی کو بہت زیادہ چبھ رہی ہے، اور وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح کرمنلائزیشن، ساری لوگوں کو کرمنلز قرار دے دیں اور کرمنلائزیشن کی بات کریں اور بار بار کیسز اور این آر او کا ذکر لے کر آئیں، تاکہ وہ جو اصل بات ہے وہ نہ ہو سکے. یعنی اگر میرا بھائی ہے کہ اس ملک میں ہمیشہ اسی طرح جماعتوں کی جوڑ توڑ ہوتی رہے اور کچھ لوگ اشاروں کے ذریعے نئی نئی جماعتیں بناتے رہیں، اور ایک جعلی الحاق ووٹ کے بجائے جعلی الحاق کے ذریعے اور ریگنگ کے ذریعے حکومتیں بنتی رہیں، اور اگر کوئی اس پہ تنقید کرے تو آپ چور 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 کا شور مچا دیں. اگر میرے بھائی یہی چاہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے ملک کی سلامتی اور ترقی اسی میں ہے کہ ایک کنٹرائیوڈ حکومت اسٹرکچر ہو کے، ڈیزائن ہو کے، کچھ لوگوں کو جوڑ موڑ کے 5-7 پارٹیوں سے نکال کے لا کے آگے بڑھایا جائے، تو ٹھیک ہے، پھر ڈائلاگ کی ضرورت نہیں ہے. پھر جو لوگ یہ کرنا چاہتے ہیں اگر وہ جیتتے رہیں گے تو ملک جس راہ پہ چل رہا ہے اسی پہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، اور جتنی ہم نے 70 سال میں ترقی کی ہے وہ ترقی ہوتی رہے گی. حکومت کا جو سٹانس ہے فواد چودھری صاحب کا، یہی سٹانس عمران خان صاحب کا بھی ہے. سر ایک سیکنڈ، مجھے نہیں لگتا عمران خان صاحب ول بی فلپنگ اوور بیکورڈ. آپ لوگ سنیے، یہی تو وہ کہہ رہے ہیں
میں نے بھی تو یہی کہا کہ عمران خان میرے بھائی اس سے پہلے کبھی اس طرح کرمنلز کی باتیں نہیں کرتا تھا. لگتا ہے اس کو کوئی نئی وزارت ملنے والی ہے جس کی وجہ سے اس نے بھی وہی زبان بولنی شروع کر دی ہے جو دیگر ان کے وہ رہنما بول رہے ہیں اور جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں پارٹی کے وہ بول رہے ہیں. ورنہ یہ تو زیادہ تر بڑی نپی تلی بات کرتے ہیں. آج مجھے ان کی بات پہ حیرت ہوئی, لیکن بات وہی ہے جو عمران خان صاحب کو وضاحت لے لیں ان کی, کہ جوڑ توڑ والی سیاست ہوتی رہے, کوئی شخص اس پہ تنقید نہ کرے. دیکھیں اس بات سے تو کوئی انکاری نہیں ہے نا آج کی دیر از پولیٹیکل انٹرفیئرنس, ٹو واٹ ایکسٹینٹ, ٹو واٹ ڈگری, دیٹ کین بی ڈیبیٹیبل, مگر پولیٹیکل انٹرفیئرنس تو ہے نا سر, غیر آئینی انٹرفیئرنس تو ہے فواد چودھری صاحب, ہوتی رہی ہے اس بات میں. آپ دیکھیے پہلی میری بات فواد کیا کہہ رہا ہے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹرفیئرنس یہ لمبی ڈیبیٹ. ڈاکٹر صاحب ایک بات سن لیجیے. دیکھیے مہر یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے اور پاکستان میں ایک ہسٹری رہی ہے فوج کی مداخلت کی, مارشل لاز کی. علیحدہ بات ہے کہ چاروں مارشل لاز جو پاکستان میں لگے ہیں وہ پبلک ڈیمانڈ کے اوپر لگے ہیں اور ان کو عوام کی تائید حاصل تھی. اور یہ صرف وہی آدمی اس کے اوپر ہنسے گا جس کو پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کی ABC بھی نہیں پتا. پبلک ڈیمانڈ پہ لگائیں مارشل لاء پہ بھائی, پھر آپ سپورٹ کریں مارشل لاء کو کہ پبلک ڈیمانڈ ہے. سب سے پہلا مارشل لاء تو اسکندر مرزا سے استعفیٰ لے کے لگایا گیا تھا. بہرحال چلیں چھوڑیں اس بات کو, یہ پرسوں میں نے سوال اٹھایا تھا, مسئلہ پڑ گیا تھا, سو لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دیٹ کہ کس پبلک پریشر کی وجہ سے یہ جواز بنا تھا مارشل لاز کا. آپ ذرا بات سن لیں نا پہلے. پہلی بات تو ظاہر ہے کہ اگر جس کو ہسٹری نہیں پتا پاکستان کی اس سے کیا میں بحث نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے جو بھی بات کی کہ پولیٹیکل پارٹیز کو توڑ پھوڑ کے, یہ پولیٹیکل پارٹی ہے کون سی آپ کی؟ رابرٹ موگابے نے یہ جرت نہیں کی کہ وہ اپنے نام کے اوپر پولیٹیکل پارٹی کھڑی کر دے. یہ PMLN, نواز شریف, یہ کون سی ماڈرن ڈیموکریسی میں یہ ہوتا ہے کہ شخصیت کے نام کے اوپر اس طرح سے آپ پارٹی بنا دیں, اس کے بعد وصیتوں کے اوپر پارٹیاں ٹرانسفر کریں. کون سی ان کی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے اوپر آپ کہیں کہ یہ پولیٹیکل پارٹی ہے جس کو توڑ پھوڑ کے بن گئے؟ یہ تو ایک لوگوں کا مجموعہ ہے. وہ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ اس پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ ان کا مفاد ہے, وہ ادھر رہتے ہیں, دوسری طرف چلے جاتے ہیں, دوسری طرف مفاد ہوتا ہے. پولیٹیکل پارٹیز کا تو پاکستان میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. پرابلم کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے لیے تو بہت اچھے وکیل ہوں اور دوسروں کے لیے بہت برے جج ہوں. اب چونکہ ہم نے ایک باہر کی جو فوج کے لیے, تو ہمارے لیے ہر وقت ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہیں اور PMLN کے منہ سے جو ہیں وہ ہر وقت شگوفے نکلتے ہیں کہ بڑی یہ نان ڈیموکریٹک اور یہ. آپ کتنے ڈیموکریٹک ہیں؟ مریم نواز کس رائٹ سے PMLN کے بہاف پہ بات کرتی ہیں؟ ہو از شی؟ سوال یہ ہے جب آپ کا اپنا ڈیموکریٹک سٹرکچر ہی نہیں ہے, جب آپ کے اندر اپنے ایک بندہ آپ کا الیکٹڈ ہی نہیں ہے آپ کے اندر, اور آپ وراثت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ایک کو وصیت مل گئی ہے, ایک کو ابو نے کہہ دیا ہے, آپ کس منہ سے جمہوریت کی اور ڈیموکریسی کی بات کریں گے؟ آپ کے پاس یہ لوکس اسٹینڈائی ہی نہیں ہے. سب سے پہلے پولیٹیکل پارٹیز کو اسٹیبلش کیجیے, آئین کے مطابق کریے, لوگوں کی خواہشات پہ کریے, اور اس کے بعد آپ یہ کلیم کریے کہ مگر فواد چودھری صاحب, میں سر ایک وقفہ لینے, وقفے سے پہلے وی ول کم بیک اینڈ یہ سر ہم اس نیٹی گریٹی میں پڑ گئے تو جو پولیٹیکل ڈیڈ لاک اس ملک میں زوروں سے قائم ہو رہا ہے, جس کے اوپر آپ کی ریاستی اداروں کو بھی روندا جا رہا ہے, تو وہ تو پھر آپ لارجر پکچر تو دیکھنے سے ہم قاصر رہ جائیں گے. دس از ایگزیکٹلی دا پولیٹیکل ڈائلاگ, دس از ایگزیکٹلی جو ڈیڈ لاک ہے جس کو ہم نے جس کو ریزالو کرنا ہے کہ ملک کی ٹریجیکٹری کیا ہے, اس کے اوپر ونس اینڈ فار آل تمام تر ادارے اور اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ اتفاق کر بیٹھے. ایک وقفے کے بعد واپس آنے کا شکریہ. ناظرین, ہم تو پہلے نقطے کے اوپر جو پہلا پرنسپل ہے نیشنل ڈائلاگ کا وہ ہے انکلوسیونیس, یعنی کہ ایک براڈ بیس آف اسٹیک ہولڈرز جو ہوں, آل انکلوسیو اسٹیک ہولڈرز جو ہوں اس پروسیس کا حصہ بنے, اس ڈیلیبریٹو پروسیس کا حصہ بنے, کیونکہ اس کو لیجیٹیمیسی ملے. یعنی کہ جو لانگ سٹینڈنگ ایشوز آف کانفلکٹ ہیں ان کو ریزالو کیا جا سکے, سارے جو ڈرائیورز آف کانفلکٹ ہیں وہ ایڈریس ہو سکے. مگر یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ سرے سے جو مین سٹیک ہولڈرز ہیں, ابھی تو ہم آل انکلوسیو وسیع تر سٹیک ہولڈرز تک پہنچے نہیں, جو مین سٹیک ہولڈرز پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہی بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. ایک چور ڈاکو کہتا ہے, دوسرا اس کو سلیکٹڈ کہتا ہے, اور اس کو لیک آف لیجیٹیمیسی سرے سے ہے. بلکہ تھوڑی دیر پہلے احسن اقبال صاحب نے کہا کہ نیشنل ڈائلاگ ود نو عمران خان. ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ یہی سمجھنے سے قاصر ہیں ابھی مصدق ملک صاحب. یہ تو نہ کرنے والی بات ہے, وہ آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں, چوروں لٹیروں کے گروپ کے ساتھ آپ لوگ مائنس عمران خان کی بات کرتے ہیں.
اگر آپ مجھے اجازت دیجیے سر، میں نے بات آج کرنی تھی کہ کون وہ کریڈیبل کنوینر ہوگا جو یہ نیشنل ڈائیلاگ جو ہے کنوین کر سکے، ایک سیکیور کر سکے پارٹیسپیشن ایک وائڈ ویرائٹی آف سٹیک ہولڈرز کی اور گروپس کی، کہ یہ پرسیپشن ختم ہو کہ کوئی بائس ہے. ایک کریڈیبل کنوینر کی ہمیں ضرورت ہوگی. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ کنوینر جو ہے یہ ایک شخص بھی ہو سکتا ہے. اٹ کین بی اے گروپ آف پیپل، آرگنائزیشن اور اے کولیشن آف آرگنائزیشنز جو ہم نے پوری دنیا کے اندر دیکھا ہے. یہ کنوینر جو ہے ہیز ٹو بی رسپیکٹڈ بائی دا میجورٹی آف دا سٹیزنز. آپ سب کے لیے بھی قابل قبول ہونا ضروری ہے، اس کا کوئی پولیٹیکل ایسپریشنز نہ ہو، ایجنڈا نہ ہو، گولز نہ ہوں. یہ سارا کچھ ضروری ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ سامنے نہ آئے. ہم لوگوں نے حال ہی میں دیکھا ٹونیشیا کے اندر اور سینیگل کے اندر جو ان کے نیشنل ڈائیلاگس کی کامیابی تھی وہ اسی لیے بھی تھی کیونکہ کریڈیبلٹی بہت تھی ان کے کنوینرز کی. ٹونیشیا کے اندر 2013-14 کے اندر نیشنل ڈائیلاگ جو ان لوگوں نے کنوین کیا، 4 سول سوسائٹی آرگنائزیشنز تھیں جو کنوین کر رہی تھی، جس کے اندر جنرل ورکرز یونین تھا، امپلائرز یونین تھا، ٹونیشین بار ایسوسیشن تھی اور ٹونیشین لیگ فار ہیومن رائٹس تھی. I can give you more examples, but sir تو مجھے اجازت ہے بات کرنے کی. ان کا ٹونیشیا وغیرہ میں تو یہ آپ سوال مجھ سے پوچھ رہی تھی تو مجھے بات تو کرنے دیں. جی مصدق صاحب، پھر چودھری صاحب آپ کے پاس آتی ہوں. سو ایک لانگ سٹینڈنگ مورل اتھارٹی چاہیے. ادھر تو فخرو بھائی کو بھی ہم لوگ نے کنٹروورشل کر دیا تھا. بات یہ ہے نہیں، یہ اتنا سمپل نہیں ہے جتنا آپ اس کو فریم کر رہے ہیں. دیکھیں، ایک شخص جو وفاقی وزیر ہیں وہ ٹیلی ویژن پروگرام پہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں جو ڈکٹیٹرشپس آئی ہیں، جو مارشل لاز آئی ہیں، وہ ملکی مفاد میں آئے ہیں اور ملکی ڈیمانڈ، عوامی ڈیمانڈ پہ آئے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب وہ ٹیلی ویژن کے اوپر آج جمہوری طور پہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم جمہوری طور پہ الیکٹ ہو کر آئے ہیں، تو پروموٹ کر رہے ہیں اس بات کو کہ اس ملک میں مارشل لاز جو غیر آئینی ہیں، وہ غیر آئینی کھیل جو ہے وہ ملک کے لوگ چاہتے ہیں کہ آئین کو پامال کیا جائے. یہ ہے حکومت کا موقف. اور یہ کوئی الیکٹڈ ممبر صرف ایک نہیں ہے، یہ حکومت کی کابینہ کے ایک رکن ہے جو حکومت کے بحاف پہ، کابینہ کے بحاف کے اوپر. پاکستان ہسٹری کا نہیں پتا تو میں ہسٹری تو نہیں بدل سکتا آپ کی خواہش پہ. مارشل لا اس کی وجہ آپ پاکستان کے پروگرام میں بھائی بات تو کرنے دیں، بات تو کرنے دیں. ایسے تو نہیں ہوگا نا، میں بھی بات ہی کرنے آیا ہوں. ایسے تو نہیں ہوگا کہ اگر میری بات آپ کو پسند نہیں آئے تو آپ فوری طور پہ کاٹنی شروع کر دیں. بات لوگوں میں آپ دونوں کو حلفاً بتاؤں. چودھری صاحب ایک سیکنڈ، مصدق صاحب ایک سیکنڈ. نکلا ہوا تیر تو واپس آنے والا نہیں. تو بات مجھے آپ جتنے کرنے دیں گے جلدی اتنی ختم ہوگی، پھر آپ کی باری آ جائے گی. ورنہ میں بھی بولتا ہوں، آپ بھی بولتے رہیں گے. کر رہا ہوں آپ کی ہسٹری اپنی بات کو عمل کر لوں. چونکہ آپ پاکستان میں شاید رہے نہیں ہیں تو اس لیے آپ کو پاکستان کی ہسٹری کا نہیں پتا. ادروائز میں آپ کو کتابیں بتا دوں گا، پڑھ لیجیے، آپ کو پتا چل جائے. آپ نے مجھ سے سوال پوچھا ہے، میں اس کا جواب دے رہا ہوں. مجھے اتنا حق تو دیجئے کہ میں جواب دوں اور پھر چودھری صاحب اس بات کا جواب دے دیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ملک کے اندر اس وقت وہ سلیکٹڈ لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہیں جو مارشل لاز کو عوامی ڈیمانڈ سمجھتے ہیں، جو آئین کی پامالی کو حق سمجھتے ہیں. اب اس موجودہ سچویشن کے اندر جس کی اس گروپ کی قیادت عمران خان صاحب کر رہے ہیں، اس سے ساتھ آپ کہہ رہی ہیں ڈائیلاگ ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے. آپ نے جو ایگزامپلز دی ہیں اس سے زیادہ بڑی ایگزامپل جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ کے ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کے پورے مارکے کی ہے. اس سے زیادہ بہتر کوئی طریقہ کار آج تک نہیں ہوا. لیکن اس کے لیے آپ کو ایک نیلسن منڈیلا کی طرح ایک سٹیٹسمین چاہیے تھا، عمران خان کی طرح، جو لوگوں کے بچوں کے نام لے کے چور چور، اور پھر وزراء بھی آ کے ٹیلی ویژن کو پر چور چور چور. کرمنل سے کیا بھائی؟ اگر کرمنل سے بات ہی نہیں کرنی تو پھر یہ پروگرام ہو کیوں رہا ہے؟ چودھری صاحب، آپ نے ہمیشہ بات کی ہے کامن منیمم ایجنڈا کی. آج کیا کر ہوا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان چوروں لٹیروں کی تو حیثیت یا اوقات ہی نہیں ہے کہ ان سے بات کیا جائے؟ واٹ ہیز چینجڈ؟ صحیح ہے، میں بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب چونکہ زیادہ ملک سے باہر رہے ہیں اور ابھی سینیٹر بننے کے بعد ہی ملک میں مستقل طور پہ آئے ہیں، تو پاکستان کی ہسٹری کا شاید انہوں نے اس طرح سے جائزہ نہیں لیا یا نہ ہی انہوں نے دیکھا نہیں. تو میں انہیں انکریج کروں گا کہ چلیں پچھلے مارشل لاز جو تھے ضیاء الحق یا ایوب کے، وہ تو پرانے ہو گئے، اس کو چھوڑ دیں. آپ ذرا بے نظیر بھٹو شہید کے جو کامنٹس تھے جب مشرف صاحب کا مارشل لا لگا تھا، ذرا وہ دیکھ لیجئے گا تو آپ کو احساس ہو جائے گا کہ کس ماحول میں یہ مارشل لاز لگے تھے، تاکہ آپ اپنی سینس آف ہسٹری جو ہے اس کو تھوڑا کریکٹ کر سکیں. دوسری بات یہ ہے، میں نیشنل ڈائیلاگ کا کامن منیمم ایجنڈا یہ نہیں ہو سکتا کہ حسن اور حسین صاحب جو ہیں وہ 16 سال کی عمر میں بلینر ہو جائیں
اور اس پہ ڈائلاگ ہم کر لیں کہ جی وہ پیسے بھی نہیں واپس کریں گے اور وہ پاکستان بھی واپس نہیں آئیں گے, جیل بھی نہیں جائیں گے, اور اس کے اوپر جو ہے ہم ڈائلاگ کرنے بیٹھ جائیں. اس پہ ڈائلاگ نہیں ہو سکتا. اس پہ ڈائلاگ کرنے سے پہلے تو پھر پاکستان کے سارے کرمنلز کس طرح فیسیلیٹیٹ کریں پیسفل پولیٹیکل ٹرانسفارمیشن اس ملک کے اندر, آگے کی ٹراجیکٹری کو کس طرح طے کریں چودھری صاحب؟ پاکستان میں جو ڈائلاگ وغیرہ کا جو ایشو ہے نا, وہ الیکٹورل ریفارمز کے اوپر آئیے بیٹھیے بات کریے. ہم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے کے آئے ہیں کہ اگلا جو سینٹ کا الیکشن ہے اس میں جو پروونشل اسمبلی کی جو ووٹس ہیں ان کو اوپن کریں, پی ایم ایل این بتائے اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. اگر آپ کو پرابلم ہے الیکشن کمیشن میں, اس کو تگڑا کرنا ہے, آئیے بیٹھیے ہمارے ساتھ بات کریے, بتائیے کہ کیا کرنا ہے. لیکن اگر آپ اس کے اوپر, آپ تو پھر خود کرمنل بن جائیں گے نا, کہ اگر آپ اس کے اوپر بات کریں کہ مریم بی بی جی بیچاری جو ہیں وہ ان کو ہم کیلیبری فونٹ کے میں معاف کر دیں, اور یہ بھی نہ پوچھیں کہ 88 کروڑ روپیہ راتوں رات کس طرح سے آ گیا تھا. اور اگر آپ یا کوئی بھی یہ ایڈوکیٹ کرے گا تو ایکچولی تو آپ یہ ساری باتیں ٹروتھ کمیشن میں بھی تو سامنے آ سکتی ہیں نا چودھری صاحب. کیسے ٹروتھ کمیشن میں آ سکتی ہیں؟ ہمارا جو کرمنل ٹرائل کا پی پی سی کا اور سی آر پی سی ہے وہ اٹھا کے باہر پھینک دے, اور مذاکرات سے طے کرنے ہیں پھر باتیں. آپ نے موٹر سائیکل چور کے لیے تو آپ نے کبھی نہیں کہا کہ ان سے بھی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کر لیں اور اس بیچارے کو چھوڑ دیں. I understand what you mean سر, مگر ان کو سارے پروسیس کے اوپر ہی اب شکوا ہے نا. یہ تو میں پھر کتنا رانا ثنا صاحب کو چلاؤں. رانا ثنا نے تو یہ بھی ایک اور میرے پروگرام میں کہا مجھے نہ جوڈیشری پہ یقین ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ پہ یقین ہے, ادھر کسی ادارے پہ یقین نہیں ہے. سو کیا کیجیے خواجہ سعد رفیق, شاہد خاقان عباسی, سب میرے پروگرامز میں کہہ چکے ہیں نہیں آنا چاہیے ڈار صاحب میاں صاحب کو واپس. کیا ملے گا ادھر آ کے؟ کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں, پیسے باہر بھیجے, اس کے بعد کہیں مجھے پاکستان کے اداروں پہ یقین نہیں ہے, اربوں روپیہ پاکستان سے اٹھا کے باہر پھینک دیں, وہاں پہ آپ اپارٹمنٹ لے لیں. حسن نواز صاحب جو ہیں وہ 1 ہائیڈ پارک خرید کے بیٹھ جائیں, یہ باقی بیچارے جو ہیں جو حلیمہ سلطان نئی بنی ہیں یہ پارک لین خرید کے بیٹھ جائیں, اور اس کے بعد آپ کہیں کہ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں. میرا تو آج بڑا دل تھا کہ ہم ایک ڈیبیٹ کریں گے زبردست سی, سنسیئر انٹینشنز کے حوالے سے, نیتوں کے حوالے سے, لوکل اونرشپ ہو, اس ڈائلاگ کی آگے کی ٹراجیکٹری کا ذکر ہو, مگر مجھے نہیں لگتا, مجھے لگتا ہے یہ نہیں ہونا والا. یہ سر کاؤنٹر پروڈکٹیو تو دور کی بات ہے, یہ ہونی نہیں ہے شاید مصدق ملک صاحب ایسا کوئی ڈائلاگ. یہ آپ ساری گفتگو جو ہے اس کو اگر سمرائز کر لیں تو 3 موٹی چیزیں سامنے آتی ہیں. مارشل لا از ویری گڈ, آئین کی پامالی ویری گڈ, ہمیشہ پبلک ڈیمانڈ پہ آتی رہی ہیں, چاہے کوئی بھی آپ ایگزامپلز دیتے رہے. مگر ایک بات, میرا وقت ختم ہو رہا ہے مصدق ملک صاحب, ایک بات at the risk of repeating yourself I'll give you a new question and we can end it over there. مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ بند گلی میں وہ جا رہے ہیں جنہوں نے یہ آرٹیفیشل حکومت بنائی, یعنی کہ روز اگر گالی گلوچ اور یہ باتیں ہوں گی تو وہ بھی آپ کے ساتھ کیسے بیٹھیں گے سر؟ یہ تو چلے پولیٹیکل لیڈرشپ ادھر کی نہیں, پی ٹی آئی کی بیٹھ رہی, اسٹیبلشمنٹ کو بھی آپ کس طرح, یا تو یہ اسٹریٹجی یہی ہے کہ اتنا دباؤ ڈالو کہ بھئی وہ. جی ابھی آپ کے سامنے کراچی کا جو ہوا واقعہ, اس کی رپورٹ آ گئی جس میں کہا گیا کہ ہاں کچھ جذباتی ہو کے کچھ لوگوں نے ماورائے آئین یا ماورائے قانون حرکات کی ہیں. تو آپ بیٹھ کے کیا ان کو سیٹل نہیں کرنا چاہتے, اسی طرح چلانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ آج چودھری صاحب تو یہی کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں اچھا بہت اچھی بات ہے بھائی, اس بات کو آگے بڑھایا جائے, یہ تمام جو سچائیاں ہیں ان کو سامنے لایا جائے, اور کیسے ہم نے ملک چلانا ہے اس کو طے کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نہیں آپ چور ہیں, تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ آپ این آر او مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمیں ان سے بات نہیں کرنی چاہیے. بہت ایک سائڈ کہتی ہے تو پیسے واپس کرو یا جیل جاؤ یا واپس جاؤ, دوسری سائڈ کہتی ہے ان کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں ہے, نو عمران خان دین اے نیشنل ڈائلاگ. سو مجھے لگتا ہے کہ ہم جو آج ڈائلاگ کرنا چاہ رہے تھے کانفلکٹ ٹرانسفارمیشن کے حوالے سے, وہ تو نہیں ہونے جا رہا ہے اس ملک کے اندر, یا ایٹ لیسٹ رائٹ ناؤ وی ناٹ ریڈی فار اٹ. پولیٹیکل لیڈرشپ از ناٹ ریڈی فار اٹ, اینڈ یہ آئرنی در آئرنی والا ایک لینڈسکیپ کھچ چکا ہے ہمارے ملک میں. آپ اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ویل ٹرائی ٹو سارٹ آؤٹ, میک سم میتھڈ آؤٹ آف دس میڈنس. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.